दोस्तों एक तस्वीर आज देखने का मौका मिला मुझे, जहां एक तरफ एक कुर्सी पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और दूसरे पर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर बैठे हुए थे और दरमियान में बड़ी टेबल सामने रख के फौजी सरबराह आसिम मुनीर साहब बैठे हुए थे। इस तस्वीर में एक गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों ने बड़ी तारीफी जुमले लिखे हुए हैं कि देखिए ना, यहां तो कमाल हो गया, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो पीटीआई को ताने भी दे रहे हैं कि भाई अमीन गंडापुर साहब, आप वहां आपने पूछा था कि गोली क्यों चलाई। लेकिन इस तस्वीर में गड़बड़ असल में ये नहीं है दोस्तों। तस्वीर में गड़बड़ ये है कि इस मुल्क का फौजी सरबराह किस तरह इस मुल्क के दस्तूरी और आईनी ओहदों से बढ़कर बन चुका है। गो कि ये बात आज की नहीं है, लेकिन ये मनाजिर पूरी दुनिया के लिए अछूते होते हैं। किसी भी जमहूरिया के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि एक फौजी सरबराह वो इस हद तक ताकतवर हो जाए। इस मुल्क में कौमी सलामती के नाम पर कौम की सलामती से जिस अंदाज से खेला गया है, उसकी तारीख में शायद कम कमी मिसाल मिलती है। हमें कहा जाता है जी कि अगर आपने कोई फौज पर बात की तो देखे ना भाई, वो इस मुल्क को आपने लिबिया या शाम तो नहीं बनने देना। शाम की फौज भी ताकतवर थी साहब, लिबिया की फौज भी बहुत ताकतवर थी। मसला यह है कि जब फौज कौम से ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करे तो उसका नुकसान ये होता है कि वो मुल्क दरारों में टूट जाता है। इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक जिस अंदाज से मुतासिर हो रहे हैं पिछले 70 सालों से, और जिस अंदाज से कौम के मैंडेट को तस्लीम न करने की एक रिवायत पड़ चुकी है और फौज ये तय करने लगी है कि इस मुल्क में हुकूमत कौन करेगा। हर दौर में उस दौर के सियासतदान वो फौजी बरतरी को तस्लीम करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि फौज मजीद मजबूत हो जाती है। यानी आप ये देखें, इस तस्वीर में जो गड़बड़ है वो सिर्फ ये नहीं है कि फौजी सरबराह दरमियान में क्यों बैठे। इस तस्वीर में एक गड़बड़ तो ये है ही, लेकिन दूसरी गड़बड़ ये भी है कि आसपास बैठने वाले दो दस्तूरी ओहदों के लोग, उन्होंने इसको तस्लीम भी किया है। यानी मामला देखिए कितना अजीब है कि एक तरफ एक 22वें ग्रेड का अफसर है, उसे पता होना चाहिए कि साहब किसी सूबे का गवर्नर या किसी सूबे का वजीर आला जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनसे बढ़कर वो नहीं है। लेकिन उसे लगता है, हमारे मुल्क में उसे बावर करा दिया गया है कि वो इनसे बढ़कर है, और ज़ाहिर है वो प्रैक्टिकली है भी, इसलिए कि वो जब चाहता है तो उसके लिए कानून साजी हो जाती है, और जब कानून बनाने होते हैं तो उसी की एजेंसियों से काम लिया जाता है। ये रिवायतें कोई नई तो नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब सियासतदान ये तस्लीम कर लें कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ताकत अवाम नहीं है, बल्कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ताकत फौज है, तो फौज फिर वही करती है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। कोई कारोबार हो तो फौजी, यानी फौजी सरबराह कारोबारी शख्सियात से मिल रहे हैं, फौजी सरबराह सिफारतकारों से मिल रहे हैं, आलमी मंदूबीन से मिल रहे हैं, फौजी सरबराह कर्जों के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक के दौरे कर रहे हैं, फौजी सरबराह जमानतें देते फिर रहे हैं। किसी फाल मुल्क में तो ये मुमकिन नहीं है। भाई कुछ अरसे पहले की बात है, जर्मनी में एक अजीब मुकदमा हमने देखा। जिस सूबे में मैं रहता हूं, इस सूबे में एक जगह पर मिसाइल तजर्बा किया गया, यहाँ की बर्री फौज ने किया, और उसकी वजह से कुछ पेड़ों को आग लग गई। एक जंगल में आग लगी, आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन यहाँ इस सूबे ने फौज पर मुकदमा कर दिया कि उसकी वजह से जंगलात को नुकसान पहुंचा है, माहौल को नुकसान पहुंचा है, और इतना पैसा खर्च हुआ है और इतना पैसा लगेगा इसको दोबारा रिस्टोर करने में उस इलाके के जंगल को। ये कब होता है? यहां पर फौज कह सकती थी ना, साहब हम तो आपकी वसी तर मफादात के लिए, आपकी सलामती के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, मिसाइल हमने अपने लिए तो नहीं चलाया। लेकिन साहब ऐसा नहीं है। आपको जो काम तफवीज किया गया है आपने वो करना है, और अपने कौम को, अपने मुल्क को आपने डैमेज भी नहीं करना। ये है दस्तूरी जमानत, ये है दस्तूरी हलफ। हमारे यहाँ क्या है जी? हमारे यहाँ ये है कि साहब अगर आप फौज पर कोई बात करेंगे तो साहब ये देखिए ना, अगर आपने फौज पर बात कर ली है, और फौज पर बात करने से मुराद क्या है? फौज पर बात करने से मुराद ये नहीं कि फौज को आप गाली दे रहे हैं, या फौज को आप कोई बुरा भला कह रहे हैं, या लोगों को कह रहे हैं आप फौज को मारें, या फौज के बैरकों पर या फौज के तनसीबात पर हमले कर दें।
بلکہ سادہ سی بات کہ فوج اپنا دستوری کام کرے، یہ کہنا پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے فوج کے خلاف بات کی ہے۔ اس سے اندازہ لگائی کہ کس حد تک پس ذہنیت ہمارے ہاں کار فرما ہے۔ بھائی آپ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ امین گنڈا پور سے پوچھیں کہ جب وہ ان کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو ان کو کیوں بیٹھے اس انداز سے ایک سائیڈ پر، اور دوسری طرف جو یہ پاک فوج زندہ باد نعرے لگانے والے ہیں، وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ کس حیثیت سے فوج کا سربراہ وہ ملک کے آئینی اداروں اور جو ملک کے دیگر جو سولین ہیں ان سے اپنے آپ کو بالا سمجھ رہا ہے۔ کس بنیاد پر؟ آپ کو صاحب ایک ذمہ داری دی گئی ہے، عاصم منیر صاحب کے پاس ایک ذمہ داری ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کی آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے اعتبار سے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس ملک میں جتنے بھی حملے ہوں تو بتایا جاتا ہے صاحب کہ معذرت، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، وہ فلاں ملک سے دہشت گرد آئے تھے اور انہوں نے آ کے حملہ کر دیا تھا، اور لوگ، آپ کے بچے مر گئے، آپ کی مسجدیں تباہ ہو گئیں، آپ کی درگاہیں اڑ گئیں، آپ کی مسیحوں کی جو کلیسا ہیں وہ اڑ گئے، آپ کے احمدیوں کی عبادت گاہیں تباہ ہو گئیں، آپ کے ہندوؤں کے مندر ٹوٹ گئے۔ کوئی بات نہیں جی، وہ معذرت چاہتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری تھی اس پر آپ معذرت چاہتے ہیں۔ دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ ہمارے سویلین رہنما، ان کو بڑا آسان طریقہ مل گیا ہے کہ قوم سے ووٹ لینے کی بجائے یا قوم کے مینڈیٹ کا احترام کرنے کی بجائے وہ فوج سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ تمام حکومتیں ہمارے سامنے ہیں، اور پچھلے 2 انتخابات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ انہی فوجیوں سے ڈیل کر کے عمران خان آئے، انہی فوجیوں سے ڈیل کر کے اب نون لیگ ہے۔ عمران خان کو اگر اس وقت 2018 میں وہ انتخاب جینون طریقے سے لڑتے تو حالات بہتر ہوتے، حالات اس نہج پہ نہ پہنچتے، اور اگر نون لیگ ووٹ کو عزت دو کا کوئی بیانیہ، کوئی بھرم رکھتی تو ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرتی۔ ان انتخابات میں میسو قسم کی دھاندلی ہم نے دیکھی، تاریخ میں نشان نہیں ملتا کہ آپ نے پورے کے پورے نتائج اس طرح سے تبدیل کر دیے۔ 2018 میں دھاندلی کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے پچھلے کچھ 4 سال 5 سال لگا کے ججوں کو استعمال کیا، میڈیا کو استعمال کیا کہ جتنے بیانیے ہیں عمران خان کے خلاف وہ سارے تباہ کر دیے جائیں اور عمران خان کا بیانیہ بنایا جائے۔ جب فوج یہ کام کرتی ہے تو ملک تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سامنے ہے ہندوستان، پچھلے 10 سال میں ہمارے سامنے ہندوستان اس انداز سے نکلا ہے جیسے آپ کوئی راکٹ نکلتا ہے نا آپ کے سامنے۔ اکانومی بھی مضبوط ہو گئی ہے، 1 ارب سوا ارب لوگوں کے ساتھ ہونے کے باوجود اقتصادیات بھی مضبوط کر لی، عالمی سطح پر اپنا مقام بھی بنا لیا۔ پاکستان وہ آج سے 10 سال پہلے بھی آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہا تھا، آج بھی بھیک مانگ رہا ہے۔ کہیں تو پوچھنا چاہیے نا خود سے سوال، اور اگر سوال نہیں پوچھیں گے تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یاد رکھیے، جناح صاحب کی ایمبولنس میں پیٹرول ختم ہو گیا، آپ نے سوال نہیں پوچھا۔ سہروردی کو غدار قرار دیا، آپ نے سوال نہیں پوچھا۔ جی ایم سید کو غدار قرار دیا، آپ نے سوال نہیں پوچھا۔ باچا خان کو غدار قرار دیا، آپ نے سوال نہیں پوچھا۔ فاطمہ جناح کو کس انداز سے گالیاں دی گئیں سڑکوں پر، غدار کہا گیا، ملک دشمن کہا گیا، وطن فروش کہا گیا، آپ نے سوال نہیں پوچھا۔ مجیب الرحمان کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ نے سوال نہیں پوچھا۔ بھٹو کے ساتھ بھی یہی ہوا، آپ نے سوال نہیں پوچھا۔ الطاف حسین، اکبر بگٹی، درجنوں لوگ ہیں، کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج فاطمہ جناح مادر ملت آپ سمجھتے پھرتے ہیں، جب آپ یاد رکھیے گا، جب فاطمہ جناح ایوب خان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی تو ضرور فاطمہ جناح کے ساتھ لوگ تھے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس وقت ایسٹ پاکستان میں فاطمہ جناح جیتی تھی، یہاں پر ویسٹ پاکستان میں ایوب خان کے ووٹ بھی کم نہیں تھے۔ یعنی ایوب خان کے خلاف نعرے لگانے والے موجود تھے، لیکن ایوب خان کے ساتھ مل کے فاطمہ جناح کے خلاف نعرے لگانے والے بھی کم نہیں تھے۔ ہر دور میں پروپیگنڈا کی نظر ہو جاتے ہیں آپ، جمہوری آوازوں پر آپ تانے کستے ہیں، اپنی سیاسی وابستگیوں کو سامنے رکھتے ہیں، ملک میں جمہوریت کی راہ پر بات نہیں کرتے۔ نون لیگ کے لوگ خود سے پوچھیں نا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ کدھر ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ آج جو نعرے لگا رہے ہو یہ 3 سال پہلے جرنیلوں کو باپ کیوں کہہ رہے تھے، اور آج بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے یہ پھر جرنیلوں سے گفتگو کیوں کرنی ہے؟ اور اگر سڑکوں پر لا کے آپ اور پارلیمان کے اندر آپ گولی کیوں چلائی کے نعرے لگا رہے ہو، تو وہ جو جرنیل ساتھ بیٹھا اس کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کیوں نہیں کیا؟ یہ جو پلے کارڈ لے کے آج پارلیمان میں آئے تھے، یہ امین گنڈا پور پلے کارڈ لے کے وہاں نہیں جا سکتا تھا آرمی چیف سے ملتے ہوئے؟
کیونکہ سب کے سب آپ کو بھٹکانے کے تو راستے ہیں، بیانیے بنانے کے بھی راستے ہیں، سیاسی مائلیج لینے کے بھی راستے ہیں، مفادات پرستی بھی ہے، لیکن قوم کا خیال نہیں ہے، جمہوریت کا خیال نہیں ہے، دستور کی بالادستی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اپنی اپنی جماعتیں، اپنی اپنی سیاسی وابستگیاں ہیں، ان پر بات ہوتی ہے۔ اور یہ سوال جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہی جملے سننے کو ملیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج میں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، اس تصویر کے ساتھ لکھا میں نے، تو نیچے دو طرح کے کمنٹ تھے۔ ایک تو کمنٹ یہ تھے نا کہ جو عمران خان کے حامی ہیں، جو ان دنوں انقلابی ہوئے ہیں، ہاں جی انہوں نے عاصم منیر کو گالیاں لکھ دیں۔ نیچے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ہمیں گالیاں لکھ دیں کہ جی آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے، پاک فوج زندہ باد۔ کیا عجیب بات ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ سوال بنیادی سوال ہے۔ اگر آپ فوج کے محبی ہیں یا آپ عمران خان کے حامی ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو ایک سوال خود سے کرنا چاہیے کہ جو سرکاری محکمے کے لوگ ہیں، جو ملک سے تنخواہ لیتے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، وہ جمہوری رہنماؤں کے ساتھ اس طرح بیٹھ کیوں رہے ہیں؟ میں یقین کیجئے صحافی ہوں، مجھے جرمنی کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام نہیں پتا، دیکھنا پڑے گا مجھے، کیونکہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا جو سیولین نے کرنا ہے۔ یہاں کوئی فوج کوئی تباہی مچا دے، کچھ بھی کر دے، تو فوجی کے پاس بڑا آسان سے جواب ہوتا ہے، صاحب ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں جو آرڈر ملے ہیں ہم نے وہ کیے ہیں، جو سیولین حکومت کی طرف سے ہمیں آرڈر دیے گئے ہیں ہم نے وہ کیے ہیں، اس لیے جو گالیاں دینی ہیں ان کو دعا میں نہ دو۔ لیکن وہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ آپ کی پالیسیوں پہ بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں جو سیولین رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں صاحب ہمارے بس میں تو نہیں ہے، یہ تو پالیسیاں فوج نے بنائی ہیں۔ معیشت پہ بات ہو تو جی فوج نے بنائی ہے، خارجہ پالیسی فوج نے بنائی ہے، داخلہ پالیسی فوج نے بنائی ہے، تعلیمی پالیسی فوج نے بنائی ہے، کھیلوں کی پالیسی فوج نے بنائی ہے، ڈاک کی پالیسی فوج نے بنائی ہے، پراپرٹی کی پالیسی فوج نے بنائی ہے، زمینی اصلاحات وہ فوج نے کرنا ہے، تو سب کچھ فوج نے کرنا ہے، سب تو آپ پھر کیا کرنے بیٹھے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ عمران خان صاحب کا جملہ یہ کوئی بات ہے کہ جی اس دنوں تو باجوہ بادشاہ بنا ہوا تھا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا؟ ان دنوں پر یہ جو آپ کے شہباز شریف صاحب ہیں، یہ کل اٹھ کے منہ اٹھا کے یہ کہنا شروع کر دیں جی کہ مجھ پہ تو آپ بات ہی نہ کریں، اس لیے کہ سارا کوئی تو فوج کر رہی تھی۔ تو آپ کیا کر رہے تھے صاحب؟ آپ کیوں ہیں پھر؟ آپ کا کام ہے بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کرنا۔ اس وقت بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سیولین کہاں ہیں؟ سیولین رہنما کیوں نہیں بول رہے؟ آپ کے قبائلی علاقے ہوں، کرم ہو، دیگر علاقے ہوں، بری طرح سے وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہیں سیولین رہنما؟ سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کہاں ہیں سیولین رہنما؟ یہ بنیادی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا دیگر جماعتیں ہو، ان کا بنیادی کام ہے یہ انسانی حقوق کی پامالیاں کو روکنا، لیکن کوئی جواب نہیں ہے، نہ سوال پوچھنے والا۔ یہ کوئی یہ کہہ دینا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس ملک کی بڑی بڑی بدقسمتی ہے دوستو۔ آپ کسی سے بھی مل لیں، کسی سیاسی رہنما سے مل لیں، کسی پارٹی کے سربراہ سے مل لیں، کسی جرنیل سے مل لیں، کسی جج سے مل لیں، کسی صحافی سے مل لیں، کسی بروکر سے، کسی بھی آدمی سے آپ ملیں گے، کسی سرکاری افسر سے، وہ آپ کو یہ کبھی نہیں کہے گا صاحب کہ یہ میری غلطی ہے، میں اس کا ذمہ دار تھا اور میں نے اپنی بات پوری نہیں کی، اپنا کام پورا نہیں کیا۔ وہ کہے گا جی میرا قصور نہیں ہے، فلاں کا کام۔ وہ جس طرح ہوتا ہے نا پاکستان میں کسی جگہ پر کوئی حادثہ پیش آئے تو وہاں تھانے میں آپ جائیں تو اس تھانے والے کا کام، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کام ہے کہ جو بندہ مجھ تک پہنچا اس کو ریلیف دے، وہ کہتا ہے جی یہ تو علاقہ ہی میرے پاس نہیں ہے، یہ تھانے کے اس حدود میں ہے، اس کے پاس جائیں۔ وہ کہے گا جی اس کے پاس جائیں، ذمہ داری نہیں لے گا کوئی۔ عمران خان کے دور میں تباہی مچی ملک کی، جی کون ذمہ دار ہے؟ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، فوج ذمہ دار ہے۔ آپ کیوں ذمہ دار نہیں ہے بھائی؟ اور اگر آپ ذمہ دار نہیں ہیں تو آپ کو اس عہدے پہ بیٹھنا کیوں تھا؟ آج جو تباہی ہو رہی ہے کون ذمہ دار ہے؟ یہ فوج ذمہ دار۔ کیوں فوج ذمہ دار ہے؟ شہباز شریف کیوں ذمہ دار نہیں ہے؟ نون لیگ کیوں ذمہ دار نہیں ہے؟ یہ جواب پاکستان کی قوم کو کس سے لینا چاہیے؟ فوج سے لینا چاہیے کہ ان لوگوں سے لینا چاہیے؟ اور یہ فوجی، ان کو کس نے یہ حق دے دیا ہے کہ ملک کے دستور کو اس طرح سے پامال کرتے پھریں اور اس طرح سے وہ جو ملک کے عوامی نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس طرح جس طرح کوئی اس ملک کے بادشاہ ہیں وہ لوگ، اور نیچے لوگ نعرے لگا رہے ہیں کچھ ان کے حق میں کچھ ان کے خلاف۔ وہی توڑ پھوڑ آپ کو اس سے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ جب تک یہ چل رہا ہے سسٹم تو آپ کے سامنے یہی کچھ رہے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے سیاسی وابستگیوں سے نکل کے جمہوریت کی طرف آئیں۔ جمہوریت کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ جمہوریت کی بنیادی تعریف ہے عام شہریوں کے درمیان سیاسی مکالمہ ہو، تنوع کے لیے جگہ ہو، اختلاف کے لیے جگہ ہو، مختلف سیاسی نظریات کے لوگ بیٹھ کے گفتگو کر سکیں بغیر گالی دیے، اپنے اپنے سیاسی رہنماؤں کی تصویریں نہ دکھائیں اور لہرائیں اور دوسروں کو گالیاں دیں۔ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، اکثریت پسندی جمہوریت نہیں ہوتی ہے۔
جمہوریت کا کام اقلیتوں کا تحفظ ہے، جمہوریت کا کام بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ اس جمہوریت کے اعتبار سے تو اگر آپ نے پنجاب کو سارا ووٹ دے دیا تو پنجاب کا کام بلوچستان کو اس طرح سے اکثریت تو نہیں کرے گی ڈیفینڈ، اکثریت سے تو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے آپ بلوچستان کے حقوق کو، دستوری طریقے سے کرنا پڑے گا۔ اس لیے اکثریت پسندی نہیں، میجورٹیرینزم نہیں، جمہوری روش اپنانا پڑے گی۔ اور جمہوری روش کیا ہے؟ اس میں سب کے سب شامل ہوتے ہیں لوگ، اختلاف کی جگہ ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، سمجھوتا ہوتا ہے، لچک ہوتی ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک فوجی اسی طرح بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، وہ جو کر رہے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ جمہوری لوگ تو ہیں نہیں، تو یہ جمہوری نہیں ہے تو ہم بھی جمہوری نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جمہوریت اپنائیں، اپنے اندر لے کے آئیں، گفتگو کرنا سیکھیں، مکالمے اور دلیل کا استعمال کرنا سیکھیں۔ وہ جب تک آپ نہیں کر رہے، فوجی آپ کے ساتھ وہی کرتے رہیں گے جو 74-75 سال سے وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔